प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत बराज सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब आज जर्मनी से हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इंसानी हकूक वहाँ पे हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। बतौर गवर्नमेंट पाकिस्तान के यहाँ सब अच्छा चल रहा है। दूसरा ये कि कल कुर्बानी की ईद है पाकिस्तान में, यूरोप में तो आज मनाई गई, कुछ लोग यूरोप में कल भी मनाएंगे। और वहाँ पे कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं, कुछ तकरीरें आई हैं कि जो अहमदी हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकते, वो ईद नहीं मना सकते। खान साहब की क्योंकि एक लंबे अरसे से सहाफत से भी वाबस्तगी है, वैसे भी समझते, ये भी इनसे पूछेंगे। मगर पहले सियासी सूरत। खान साहब, क्या चल रहा है पाकिस्तान में, आप क्या देख रहे हैं? कोई हालात बेहतर होंगे? जी, अभी तक तो हालात जो है वो दिन ब दिन खराबी की तरफ ही जा रहे हैं। जो कुछ आपको नजर आ रहा है कि लोग माफिया मांग मांग के बाहर निकल रहे हैं या फौज को यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि हम मामला में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसकी वजह यही नजर आती है कि जो हमारे फौजी हुक्मरान है, फौजी हुक्मरान तो नहीं कहना चाहिए, जो भी फौज के साथ 9 मई को हुआ है उसको माफ करने के लिए फौज तैयार नहीं है। जो आईसी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि भाई हम अपने लोगों को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो रिटायर्ड लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो रिटायर्ड लोगों के बच्चे इनमें इन्वॉल्व हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल है, उनको भी हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात एक असल तस्लीम करती है कि जो इदारा अपने बंदों को किसी किस्म की राय देने के लिए तैयार नहीं है, वो सियासतदानों को रियायत दे देगा, ये नामुमकिन है। इसलिए लोग अब खौफजदा होकर वहां से तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं कि भाई हम इस बात में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा बेहतर है, और बिगड़े हुए हालात के अंदर जो हमारे पास हाथ बढ़ जाएगा उससे हम महफूज हैं। तो अब ये कोई मसाइल का हल नहीं है। जो कुछ भी हो गया माजी के अंदर, उसको मिल बैठ के जब तक नहीं सुलझाया जाएगा उसके वो चीज सुलझेगी नहीं। इस वक्त लोग दब जाएंगे, लेकिन जो अवाम में मकबूलियत थी वो अभी भी इमरान खान साहब की कायल है। वो सच है या गलत है, या बहरहाल एक उन्होंने बयानिया ऐसा लेकर वो चले थे जिससे लोग एक तब्दीली चाहते थे और उन्हें ये लगा था कि हाँ ये बंदा तब्दीली ले आएगा। अब वो तब्दीली के हालात, उसमें एक रुकावट पैदा हो गई है, लेकिन उससे जो साथी थे उनके वो उनको साथ छोड़ रहे, लेकिन जो स्ट्रीट मैन था, जो कॉमन कारकुन था, वो तो अभी तक ऐसे ही लगता है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हम तो वहां नहीं है, लेकिन जो मालूमात सोशल मीडिया से हमें मिल रही है उसमें यही लगता है कि वो अभी तक उन्हीं के साथ है। लेकिन जो जिनके हाथ में कमान है वो लोग उनको दोबारा इक़्तिदार लाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी सलीम साफी ने जो कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को खुले तौर पर अलविदा कह दिया है कि अब आपको सियासत से बाहर करके ही जो है लोग है फारिग होंगे और आपको सियासत छोड़नी पड़ेगी। अब इन हालात के अंदर या तो हम माशी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि हम इन हालात को सह जाते हैं। असल बात यह है कि हम माशी तौर पर इस कदर कमजोर हुए हैं कि समझ नहीं आती कि बनेगा क्या। ऊपर से सियासी हालात खराब हो, माशी हालात खराब हो, तो फिर मुल्क तो इस तरह नहीं चलते। और मुल्क का अंजाम क्या होगा, अब इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा हो रही है। अब इस बात पे डिस्कशन कम है कि मुल्क तरक्की करेगा या नहीं करेगा, ये तरक्की कैसे करेगा। अब तो इस बात पे ज्यादा लोग फिक्रमंद पाए जाते हैं, जिनसे गुफ्तगू करो, जिनसे कालम पांडे आप कालम नवीसों के, वो भी इस बात पे फिक्रमंद है कि भाई ये मुल्क अब किस तरह कायम रखना है कि भाई इसकी साख जो है वो बची रहे। वो हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मजहबी जनूनियत है उसमें भी कोई कमी आपको नजर नहीं आ रही। जैसा कि आपने जिक्र कर दिया है कि भाई वहां पे ईद के अंदर देख लें, ईद के मौके पर जो कुर्बानी का मसला बनाकर जो बात फैलाई जा रही है वो हर साल पहले से ज्यादा बढ़ रही है। अभी तक तो हम ये देखते थे कि कुर्बानी करने के बाद मुकदमे बनते थे, जब कुर्बानी करने के बाद जो है वो FIR दर्ज करवाई जाती थी
یا لوگوں کو پکڑوایا جاتا تھا. اب اس سال تو کثرت سے ایسے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں جس کے اندر ابھی قربانی کی رات آئی نہیں، مگر لوگوں نے جانور خریدے ہیں تو اسی کو آنکھ رکھی ہوئی تھی کبھی ان کے گھر میں جانور جا رہا ہے اور جا کے پولیس کو جو ہے انفارم کر دیا گیا کہ جی فلانے گھر کے اندر جانور ہیں، ان کے گھر میں جانور کیوں ہے، کل اور پرسوں تو قربانی کے دن ہے، انہوں نے بھی قربانی کرنی ہے اس لیے ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور اس حد تک حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ملک کی فکر نہیں ہے. اس طبقے کو ایک ایسا طبقہ موجود ہے جس کو ملک کی فکر نہیں ہے، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ بھائی ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں آزاد زندگی میں بسر کر لیں یا اپنے جو ان کے عقائد ہیں ان کے اوپر وہ عمل درآمد نہ کر لیں. وہ سب کا یہی چاہتا ہے کہ ہمارے جس طرح ہم چاہتے ہیں ہم اس طرح زندگی بسر کریں. اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے تحریک ختم نبوت جو ہے وہ لارنس فارم جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. انہیں سے یہ بات جو ہے وہ چلتی ہے. اس سال بھی جو اشتیاق صاحب نے جو لاہور کو بار ایسوسیشن کے صدر ہیں انہوں نے جو خط نکالا ہے اس کے بارے میں بھی یہی پتہ لگا ہے کہ ان کو بھی پریشرائز کیا گیا ہے ختم نبوت لارنس فارم کی طرف سے. ان سے ان لوگوں نے بہرحال ووٹ لینے ہوتے ہیں، اپنے جو ان کی ایسوسیشنیں بنتی ہیں اور پھر ان کے پریشر میں آ کے وہ ایسے خط جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. اور اس لیے انہوں نے وہ خط جو ہے وہ جاری کر دیا تھا اشتیاق صاحب نے، جس کے بعد بات آگے بڑھی، وہ پنجاب گورنمنٹ کو گئی. پنجاب گورنمنٹ نے آگے ظاہر جو وزیر داخلہ صوبائی وزیر داخلہ سیکٹری داخلہ کے پاس گئی، سیکٹری داخلہ نے آگے ڈی سی وغیرہ کو بھیجی. اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے اب یہ لوگ ان کے جو ختم نبوت والوں کے یا تحریک لبیک والوں کے جو جتھے بنائے ہوئے ہیں یہ جا کے ڈی سی آفس کے اندر کمشنر آفس کے اندر جا کے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات ان کے خلاف اٹھائیں. اس دفعہ کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈان اور جو انڈیپینڈنٹ اخبار ہے انہوں نے بھی ایک سروے کیا ہے. اس سے پہلے ایسی واقعیت نہیں ہوتی تھی، عید سے پہلے ایک سروے کیا ہے. اس سروے کے اندر جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ان ضلعوں کے نام لکھے ہیں جیسے فیصل آباد ہے، حافظ آباد ہے، جنرانوالا ہے، سرگودا ہے، لیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ پولیس زیادہ ایکٹیو ہے اور انڈر پریشر ایم جی او کو لے کر آ رہی ہے. قربانی والا دن تو ہوگی تو اس کے بعد قربانی شروع ہوگی نا. ابھی سے وہ انڈر تھریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ آپ عید کی نماز نہ پڑھیں یا آپ قربانیاں نہ کریں. اور جو فیصل آباد کے ایس پی صاحب ہیں عثمان منیر صاحب، انہوں نے تو یہ تحریر لینے کی کوشش کی ہے اسلام آباد کی جماعت سے، جو اخبار انڈیپینڈنٹ میں رپورٹ سے آئی ہے کہ بھئی آپ ہمیں یہ لکھ کر دیں کہ آپ لوگ آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں کریں گے. یہ ایک نیا اسٹیپ ہے. پہلے اس قسم کی جو بات قربانی کرنے کے بعد شروع ہوتے تھے وہ اس سال یہ پہلے ہی ایم جی او کو انڈر پریشر لے کر آ رہے ہیں. ایک شہریوں کا پریشر ہے جو اختلاف رکھتے ہیں ایم جی او کے ساتھ بہت زیادہ. اب حکومت بھی اس پریشر کے اندر خود اپنے آپ کو شامل کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو سمجھائے یا حالات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے. وہ خود ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ جہاں آسانی سے دبنے والا طبقہ موجود ہے، ہم لوگ ہیں، ان کو جلدی ہماری بات مان لیں گے یا ہم ان کو جلدی ڈرا دھمکا لیں گے. تو وہ اس قسم کی حرکات جو ہے اس سال ہو رہی ہیں. ابھی کل مجھے لاہور سے یہاں پہ ایک بچی ہے جرمنی کے اندر، اس کے چچا کو پکڑ کے لے گئے اندرونی لاہور کے اندر سے کہ آپ کے گھر کے آگے بکرا کو بندھا ہے. اب یہ کو بات اور وہاں جناب بغیر تھانے کے اندر بہت اکٹھا ہو گیا. اس بندے کو کوئی تھاندار آ کے بلا کے لے گیا پولیس کے اندر اور اس کو منع کیا کہ تم نے قربانی نہیں کرنی. اور اس نے کہا میں نے ابھی تو قربانی کی نہیں ہے، کروں گا اس کے بعد مجھ سے سوال کرنا. اس نے اس بات پہ آ گیا کہ نہیں میں رپورٹ لکھتا ہوں. وہ رپورٹ لکھنے لگا تو اس کا نام پوچھا، اس کے نام میں محمد شامل تھا. تو اسے کہنے لگا جی تمہارے نام میں محمد کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا نام ہے، میرے ماں باپ نے جو نام دیا تھا وہ میرے ساتھ ہے. تم جو میرا نام رکھنا چاہتے ہو اس نام سے رپورٹ لکھ لو. میرے پاس جو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے یہی میرا نام ہے. اس بات پہ ہی میں نے سنا وہاں کافی بحث ہوئی. پھر 4 لوگ اور بھی اس میں پڑے اور اس طرح کر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا. کبھی بکرا باندھنا تو کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے. اب آپ آج کے جنگ کے اندر دیکھ لیں بہت بڑی سرخی لگی ہوئی ہے کہ جی بھارت کے اندر بکرے خریدنے کے اوپر جو ہے وہ ہندوؤں کو اسٹال آ گیا. تو آپ کے اپنے ملک میں بھی یہی حال ہو رہا ہے.
کہ احمدی جانور خریدے تو اسی میں آپ کو اشکال. حالانکہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے یہ 2022 کے اندر ان کا 4 دیوالی کے اندر تمام اپنی مذہبی رسومات جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں تقریر سے. اس میں کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر بھی جو تحریک میں ختم نبوت لائٹ فارم کے صدر ہے غلام اسود چودھری صاحب, ان کا اپنا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جرم ہے چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو. ان کے نزدیک ذبح کرنا جو ہے وہی جرم ہے چاہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی گھر کے اندر کریں یا باہر, جانور کی کھال اور گوشت جو ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے. اگر گھر کے اندر قربانی احمدی کر رہا ہے تو جانور کا گوشت جو ہے اور کھال جو وہ باہر جائے گی وہ بھی ان کے لیے تکلیف دیتی ہے. مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے احمدیوں کو کہ جو بیچارے اکا دکا گھر محلوں میں رہتے ہیں ان کو ہم دبا کے رکھ کر وہ ہماری مرضی کے مطابق جو ہے تو زندگی بسر کریں. خان صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, جی سوری, ایک سوال ہے. ایک طرف پاکستان کی گورنمنٹ کے یہ دعوے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ اچھا چل رہا ہے, کوئی انسانی حقوق کا پرابلم نہیں ہے, کوئی مذہبی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری طرف ایک جانور کو گھر کے باہر باندھتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. یہ حالات کیوں پیدا دن بدن جو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے واقعات نہیں تھے نا, ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مذہبی جنونیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور جو عام شہری ہے یا عام جو تنظیمیں ہیں یا جیسے لارج فارم ہے یہ وہ ہے, یہ سب مذہبی جنونی لوگوں سے ڈر رہے, انہوں نے خوف پیدا کر دیا ہوا ہے اور لوگ ان کے خوف سے ڈر کے تو ہے. اب دیکھیں تحریک لبیک والے جو ہے وہ فٹ ان کی بات نہ مانو تو وہ تشدد کو اتر آتے ہیں. اس تشدد سے لوگ بچنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ چیز جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کو بجائے روکنے کے میں تو اس میں قصوروار سمجھتا ہوں, حکومت بھی قصوروار ہے اور عدلیہ بھی قصوروار ہے, اور ہمارے بڑے پڑھے لکھا طبقہ جو ہے جو دانشور ہے وہ بھی قصوروار ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج سے جو مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کے اندر 6, 7, 8 ججوں تک کا بینچ بنا تھا, سب نے ہی بنیادی حقوق کی بات کی ہے. جتنے بھی لاڈ وہاں پیش ہو رہے ہیں اس مقدمے کے اندر وہ بھی بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے. تو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے. اچھا ویسے ایک سوال ہے, ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. خان صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو احمدی ہیں وہ مسلمان نہیں, اور دوسرا ان کا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے. یہ سوال اس میں یہ ہے کہ آئین نے پاکستان جو کہتا ہے وہاں پہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کسی نے کوئی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ تو ہر ایک کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, ذاتی مذہبی مسئلہ ہے. تو یہ کیوں اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا؟ دیکھیں یہ سب جسے کہتے ہیں مذہبی دشمنی ہے, ورنہ آئین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. آئین میں تو صرف یہ جو آئین کے الفاظ تھے ان کے اندر تو نہ مسجد سے بنانے سے روکا گیا ہے, نہ اذان کہنے سے روکا گیا ہے. یہ تو آرڈیننس تھا اس کا ضیاء الحق کا, جو بعد میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا اس آرڈیننس کو. اور اس کے اندر تو قربانی کا ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ قربانی کا, کیونکہ شاعر اسلامی کا لفظ لکھا ہوا ہے. اب اس کی تشریح جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. کیونکہ آئین میں یہ بھی جو لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو حق برابر ہے اور ہر شہری کو اس کی مذہبی پر عمل کرنے کی اجازت ہے. نہیں تو پھر اس طرف نہیں آتا, اس طرف تو نہیں آتا کچھ. ایسے یہاں پہ ابھی آپ نے ہاں جی ججوں کی بات کی, جج تو روزانہ فیصلے دیتے ہیں, ہمارا کون سا کوئی گورنمنٹ ہماری ججوں کے فیصلے مان رہی ہے آج کل؟ گورنمنٹ تو دیکھیں جہاں تک حکومت کی معاملات ہوتے ہیں, جہاں سیاست ہوتی ہے وہ فیصلے اور ہوتے ہیں, لیکن جو وہ فیصلے جس سے انفرادی شہری کا تعلق ہوتا ہے اس کے اندر تو ضرورت ان کو دکھانی چاہیے. اس کے لیے تو ان کو جس طرح اسٹیٹ جو پشاور ہائی کورٹ کا فوت ہو گئے بیچارے, جس طرح انہوں نے جرات کے ساتھ فیصلے لیے تھے, ان لوگوں کو بھی جرات کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے.
آج جو پچھلے ہفتے فیصلہ ہوا ہے فضل بی بی صاحبہ کا سے ملنے جلتا نام تھا ان کا سانگلا ہل کی، وہ 2-2.5 سال عورت جیل کاٹنے کے بعد آج اس کو آپ بے گناہ قرار دے رہے ہیں. سانگلا سیشن جج نے اس کو بے گناہ قرار دیا، لیکن اس کی زندگی 2.5 سال تک عورت کے برباد کر دیا کہ نہیں آپ نے کر دی. یہی جرت اگر وہ 2.5 سال پہلے دکھا دیتے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے، جرمنی میں جو احمدی لوگ رہتے ہیں وہ قربانی یہاں پہ کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں. اچھا، تو یہاں کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی؟ یا تو مذہبی آزادی ہے یا کسی قسم کی پابندی. ہاں جو قربانی کا یہ ہے کہ آپ خود اپنے بکرے یا جانور کے گلے پہ چھری وغیرہ پھیرے، اس قسم کی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی. بعض جگہ ہوتی ہے، بعض جگہ نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے آرگنائز ہو کے دوسرے خانوں میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتے ہیں جس کی بنا پر ان کی قربانی جو کی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا ایک سوال ہے اب بڑا اہم، ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی کہ انڈیا میں بھی ہندوؤں جو ہیں اور مسلمان ان کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اگر پاکستان میں یہ حالات ہیں تو ہم انڈیا کو توجہ کس طرح دلا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے؟ ہم دیکھیں انڈیا کے اندر ان کو آئین کی آزادی حاصل ہے. جو وہاں انتہا پسند طبقہ ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنتا. وہاں کا ایس پی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آگے پرسرائز نہیں کرتا کہ مجھے اس تحریک کو سائن کر کے دو. جیسے عثمان مدیر صاحب فیصلہ آباد کے ایس پی صاحب کر رہے ہیں. یہ دونوں میں ایک فرق ہے. وہاں کا آئین جو ہے یا حکومت جو ہے وہ ان معاملات میں انوالو نہیں ہوتی. انتہا پسند طبقہ ہر ملک میں ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. وہاں پہ بھی انتہا پسند طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایسے اقدامات اٹھاتا ہے، لیکن حکومت جو ہے ان کی طرف سے اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے جیسے کہ پاکستان میں اٹھائے جا رہے ہیں ایم ڈی کے خلاف. اچھا خان صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یورپ کدھر چلا گیا، آسٹریلیا، امریکہ، ابھی تک ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مذہبی آزادی جس طرح نئی لوگوں کو ان پہ پابندیاں لگائی جاتی ہے، جانور باندھا اس کو پکڑ لو، جانور ذبح کیا اس کو پکڑ لو. ایک طرف ہمارے دعوے ہے کہ ہمارے ملک میں سب اچھا چل رہا ہے، تو یہ کب تبدیلی آئے گی، کب چینجنگ آئے گی؟ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کو دنیا اس کو ریلائز کر گئی ہے کہ سب کچھ اچھا وہاں نہیں چل رہا. آج کوئی ملک آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ پورا 1 سال گزر گیا ہے، اگلا جون کا بجٹ ختم ہو جانا ہے اس پاکستان کا، اور آپ کو آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے. کسی آپ نے ہر بڑے ملک کے وفد بھیج کے دیکھ لیے، ترلے منتے ڈال کے دیکھ لیے، لیکن کوئی آئی ایم ایف کو مجبور نہیں کر سکا. پرائیویٹ سیکٹر کے جو بڑا ملک ہے وہ ان بات میں انوالو ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو. یہ سب یہ انتہا کی اسٹیج جو آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، اس کے لیے سیاستدان بھی ذمہ دار ہے. اس کے لیے شہری جو عام شہری ہے اس کو تو سمجھ نہیں ہے. وہاں تو جو مذہبی جنونیت پھیلا دی گئی تھی اس کے لیے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. جو غیر تعلیم یافتہ، اب یہ تو ملک غیر تعلیم یافتہ ہی ہے، ساری کی ساری مذہبی جنونیت کے پیچھے چل پڑی. اس کو روکنا جو تھا وہ جب عدالتوں کا کام تھا، اس کو روکنا، اس کا دیوار کھڑی کرنا حکومتوں کا کام تھا، سیاستدانوں کا کام تھا. انہوں نے نہیں اس کا طرف توجہ دی تو آج اس کا رزلٹ کیا وہ بھگت رہے. خان صاحب باتیں تو بہت ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، کل میں کوشش کروں گا یا پرسوں لائن پہ لوں اور بھی صورتحال دیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ خان صاحب. آج میری نظر سے کوئی 2-3 ویڈیو گزری، ویسے میرے سے پوچھے میں تو کیونکہ یورپ میں عرصہ دراز سے رہتا ہوں کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جس کا جو مذہب اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اسے چلنا چاہیے. اگر آپ اپنے مذہب کے مطابق ہی چلتے رہے، دوسرے کے مذہب میں ٹانگ نہ اڑائیں، تو یہ بھی بہت بڑی آج کل میرا خیال بہادری. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی اپنے مذہب کے مطابق چلے نہ چلے، اس کو دوسرے کی فکر پڑی ہوئی ہے. اپنی قبر کی فکر نہیں، اس کو پورے محلے کی قبر کی فکر ہے، اپنی قبر کا بیڑا گرک ہوا ہو. اچھا ویڈیو آج کچھ آئی بلاول کے جلسے کی، جس طرح خان صاحب نے ابھی کہا کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کدھر آیا ہوا ہے. کہتا بلاول اس کو کہتا مجھے پتہ ہی نہیں اس کے پاس عہدہ کیا ہے، سب اچھا ہے. اس طرح کی ویڈیو میں نے اسٹیٹس پہ بھی لگائی ہوتی ہے. تو لوگ جو ہے انہیں شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. اس طرح
علماء نے بھی یہ کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. یورپ میں بھی آتے علماء، یہاں پہ دیکھتے بھی ہے کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، کس طرح لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور یہ ایک جو بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں جب پاکستان میں تھا تو اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی کبھی ہم نے، لیکن یہ جی قربانی نہیں کر سکتے، قربانی کا جانور نہیں پکڑ سکتے، اپنے سین کے اندر نہیں کر سکتے، باہر نہیں کر سکتے. آج ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. دنیا ہمیں کہتی کہ یہ کتنے جاہل لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں. کامرس میں بے شمار لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ان کو حق حاصل نہیں. وہ بھی آپ کو اگر پوری دنیا میں حق حاصل ہے، آپ کا اگر پاکستان میں ایک آئین ہے تو آئین میں یہ چیزیں تو نہیں لکھی ہوئی نا. ان کو اپنی عبادت کا تو حق حاصل ہے، جس کا جو بھی مذہب ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان بنا تھا تو سب پاکستانی تھے، اور جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے، ایک قوم نہیں بنیں گے، یہ مسائل جو ہیں ختم نہیں ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے ہماری ٹیم 9 بزنس ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. یورپ اور عرب ممالک، کراچی سے بھی اطلاع ہے کہ وہاں بھی عید منائی جا رہی ہے، کچھ لوگ وہاں منا رہے ہیں. بہرحال سب کو دلی عید مبارک ہو. کل پاکستان میں عید ہے، یورپ میں بھی کل عید منائی جائے گی، کچھ لوگ آج منا رہے ہیں. اس عید پر اپنے غریب رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی آپ کے جاننے والے انہیں مت بھولیے. یہ نہ کہ اپنی خوشیوں میں آپ انہیں بھول جائیں. آج یہ بتائیں گے کہ دبئی چلو. آپ کو علم ہے کہ ایک فلم بھی بنی تھی دبئی چلو، تو آج تک پھر وہی فلم کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، دبئی پہ زور دیا ہوا ہے کہ دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے. ہوا کیا ہے؟ ایک طرف ISPR نے کہا کہ ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے بہت سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا. پھر صاحب بابو جی فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی، وہی ISPR بابو ہی ہوتے ہیں نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کہ جناب اپنے لوگوں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. خود ہی نہیں پتا کیا کہنا ہے اور کیا آپ کو مطمئن یہ لوگ کر سکتے ہیں. مکمل طور پر سوشل میڈیا پہ ناکام یہ پریس کانفرنس ہوگی. ہماری جو فوج ہے اس کی جو اعلیٰ قیادت ہے، بار بار دفعہ اگر اس پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کوئی دشمن ہیں. یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بڑے شاطر ہیں، ان کے بڑے دماغ چلتے ہیں، کیونکہ ان میں جو خاص کر ہمارے پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پہ سیاست میں وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں جو مجرم ہوں، قاتل ہوں، زانی ہوں، عیاش ہوں، شرابی ہو. آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ یا کے تاریخ سے شروع کریں، جنرل رانی کی تاریخ سے شروع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیاش لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا. آج بھی IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، یہ کرو وہ کرو، بھیک بھی نہیں کوئی دیتا اب ہمیں. اور یہ قرضہ تو بڑا مشکل ہے، انہوں نے شرطیں لگائی ہیں کہ اتنے ٹیکس لگا دو، یہ لگا دو. ان کے کون سا کوئی جاتا لگا دیں گے ٹیکس. جو بات آج بڑی اہم ہے وہ سننے والی ہے. یہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی خطرناک چال کھیلی گئی ہے پاک فوج کے اور عوام کے درمیان. میں اس میں کئی دفعہ آپ کی توجہ دلا چکا ہوں، شاید دوبارہ ایک دفعہ کوشش کروں گا کہ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی وہ سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کے جتنے بھی یہ لوگ دبئی اور لندن ملاقاتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ پاکستانی نہیں ہے. انہوں نے بالکل اسی طرح وہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں جس طرح اسلام کے سٹیکر آپ نے دیکھا عام مسلمانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا ہے. بے شمار آپ چلے جائیں، یہ بھی مائک پکڑیں جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا آپ جا کے نمازوں کا پوچھ لیں، کسی کو قرآن کا پوچھ لیں، کوئی پتہ نہیں. یہ جو سیاستدان ہے ان کو پاکستان کی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں کہ پاکستان کی عوام پہ 300% ٹیکس لگا دو، 200% ٹیکس لگا دو، پاکستان کے نام پہ قرضہ لے لو. اب اگر پیچھے چلے جائے جو کوئی بھی لوگ پرانے دیکھتے ہیں
یا کی غلطیاں ہوئیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا، بھٹو لٹکا دیا گیا، ہم نے نہیں سیکھا، اور ضیاء جس طرح اس کی موت ہوئی وہ بھی آپ سب کے علم میں، مشرف جس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ لایا گیا پاکستان مرنے کے بعد، پھر اس کو خفیہ طور پہ سیکورٹی میں دبا دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ؟ ہمارے جو کوئی بھی لیڈر ہوئے، چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، لیاقت علی خان کی قبر پہ چلے جائیں، وہ ایسی حالت بنی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی لیڈر نے یہ حق ادا ہی نہیں کیا کہ وہ عوام کے لیے کچھ کرتا۔ اگر کوئی آ جائے ٹھیک بندہ تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان ایک اچھا آدمی تھا مگر راستے سے ہٹا دیا گیا، قدر نہیں کی گئی۔ اس وقت کے پاکستان میں جس طرح وہ پاکستان ترقی کر رہا تھا، لوگ جو دوسرے ممالک کے تھے پاکستان کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر تھی۔ آپ کو یورپ اور دوسرے ممالک میں جانے کے لیے ویزا نہیں چاہیے ہوتا تھا، آج آپ بغیر ویزے کے آتے، راستے میں غرق ہو جاتے، لوگ مر جاتے ہیں۔ کل کے بھی کئی لوگوں کے مجھے میسج دیکھنے کو ملے ہیں جو پریشان ہے کہ بچے راستے میں مر گئے، افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ دشمن نے ایک ایسی چال چلی، اور چلی وہ ہماری پاک فوج کے جرنیلوں کے ذریعے، جو آج تک جرنیل ہمارے نہیں سمجھ سکے۔ عوام سمجھ گئی، انٹرنیشنل لیول پہ دنیا سمجھ گئی، جو تارکین وطن ہے وہ سمجھ گئے، مگر ہمارے جرنیل نہیں سمجھ سکے۔ ان کے دماغوں پہ پردے ڈال دیے گئے، ان کی آنکھیں باندھ دی گئی، انہیں یاشی میں لگا دیا گیا، انہیں شراب اور شرباب کی محفل میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے ڈالا جو خود بھی اسی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آج آپ اگر اپنے یہ لیڈر دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، مجھے کوئی ایک آدھا بتا دے جس کے متعلق یہ ریکارڈ ہو کہ بہت اچھی زندگی اس نے گزاری ہے، بڑی عزت کے ساتھ گزاری ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ٹھیک ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، وہ کہتے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر کوئی واپس آ بھی جاتا تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم کہتے وہ یہ اس میں اچھائی آ گئی اور یہ تو بڑا بیڑا گرک کر دے گی، ہمارا لوٹ مار کا بازار گرم کر دے گی۔ اور جو سب سے بڑی پاکستان میں پرابلم ہے وہ ہے پروٹوکول۔ جب آپ وہاں پہ آگے پیچھے غلام ہی غلام آپ کو نظر آئیں گے، بھاگتے دوڑتے، اس سے بندے کا دماغ کافی اوپر چلا جاتا ہے راکٹ کی طرح۔ پاکستان کا میں نے تو تجربہ دیکھا ہوا وہاں پہ کہ کوئی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہوں تو وہ بھی انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہاں پہ ایک حرام خور بندے کو آپ سیاسی ہو، اوپر سے اس نے ساری زندگی کوئی حلال کا کام نہ کیا، اسے اوپر لے جائیں تو وہ کس کو انسان سمجھتا ہے؟ بے شمار اس طرح کی ویڈیو چلتی ہے، کوئی خواتین بوڑھے آدمی کو تھپڑ مار رہی ہیں، سیاسی لیڈر ہے، کوئی بندہ گاڑی کے نیچے دے دیتا ہے کوئٹہ میں، کسی کا حساب نہیں ہوتا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہ پوچھے گا تو تب جب یہ آپ کو انسان سمجھیں گے، جب یہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے تو پھر کیا فائدہ کہ آپ کے لیے یہ کوئی کام کریں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنا وقت کیوں برباد کریں، ہماری زندگی ہے، ہماری یاشی ہے، اور یہ نہیں کہ ان کے بندے جو یاش ہیں، بڈھ عورتیں بھی یاش ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آج حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں جی پارٹی الیکشن کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی پارٹی الیکشن کے لیے بات چیت نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ پاکستان میں کوئی الیکشن کس طرح لڑنے ہیں۔ اگر ہو بھی رہی ہوگی تو سرسری طور پہ کوئی اس طرف توجہ دی ہوگی۔ سب سے زیادہ جو ایشو وہاں پہ بنا ہوا ہے، دو چیزیں چل رہی ہیں وہاں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کی ویڈیوز جو ہے مریم کے پاس ہے، اور وہ ویڈیوز کے ذریعے سارا سسٹم اس نے کہا بے فکر نہیں کرنا، یہ جتنے بھی طوطے ہیں ان کی جان میری مٹھی میں ہے، جیسے میں کہوں گی ویسے یہ کریں گے، میں کہوں گی کھڑے ہو جو کھڑے ہو جائے، بیٹھ جو بیٹھ جو، اتنے بندے اٹھا دو۔ ایک تو وہاں پہ پروگرام بن رہا ہے کہ جو عمران خان ہے اس کی پارٹی کیسے ختم کرنی ہے، اس کے لیے فوج کو استعمال کر کے بیان جو آیا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا جائے گا
یا لوگ احتجاجاً وہاں اکٹھے ہوں گے تو گولی چلائی جائے گی۔ یہ میسج مریم نے ان کو سبق دیا ہوا ہے کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ 1000-1500 بندہ اگر اڑانا پڑے تو اڑا دو۔ آپ یہ نوٹ کریں بات کو، بڑی اہم بات۔ اور اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا، کسی صورت بھی اس سے بیانات لینے ہیں، اگلے انتخابات سے پہلے اس کو کینچ میچ کر دینا ہے، یہ تتر بتر کر دو، انتخابات میں حصہ بھی نہیں لینے دینا۔ اگر فرض کرے کہیں پہ یہ جیت بھی رہے ہوں، انتخابات ہوتے تو کراچی پروگرام کرنا، الٹا دینا، پھر بھی یہ بچ جائیں، بندہ غائب۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے پاس خبر ہے۔ اب یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کچھ ان سے غلطی ہوئی ہے ہمارے ISPR صاحب سے، یا جو بھی اس کو مشورہ دینے والے تھے، وہ صحافی فرمائشی نہیں تھے، وہ صحیح سوالات کر رہے تھے، صاحب کے پاس جواب نہیں تھے، مگر ان صحافیوں کو اپنی زندگی کا بھی سوچنا چاہیے، ہو سکے تو پاکستان چھوڑ جائیں، یہ میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں یہ خبریں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بڑا سخت غصہ پایا جا رہا ہے ISPR کو کہ یہ سوالات انہوں نے ایسے کیوں کیے جو میں جواب بھی نہیں دے سکا، اور ہے بھی سچ ہی تھے۔ PTI اور فوج مل کر، لوگ تو ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کہتے رہے میں نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، کون مانتا ہے؟ کوئی مانا ہے؟ سوشل میڈیا ایک بندے نے نہیں کہا کہ آپ سچ بول رہے، ایک بندے کا بھی پروگرام مجھے دکھا دے کہ یہ کہہ رہے کہ سچ بول رہے۔ یہ جناب اب دوسرا طریقہ انہوں نے واردات یہ ڈھونڈا ہے کہ عمران خان کے جو فوجی عدالت میں لا کر کوئی قید کی سزا یا سزائے موت دینے کے لیے پروگرام بن رہا ہے، بڑا خطرناک پروگرام۔ عید کے بعد عمران خان اور بشرا بیگم کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے کا یہ جو پہلا ڈرامے کا سین ہے، جو فلم کا سین ہے، وہ یہ تھا کہ عوام کے اوپر دہشت ڈالنی۔ اس میں یہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، آنے والے دنوں میں عوام بتائے گی۔ جب ایسے حالات ہو گئے، ہو سکتا ہے اس دفعہ عوام جو ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ فوجی یا کسی گورنمنٹ بلڈنگ پہ نہ اتاریں، مگر سول ان کی بلڈنگیں بھی تو ہیں نا، عوام ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پھر بھی پرامن طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں عوام کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اب عمران خان کو اگر پکڑتی ہے تو فوج اور عوام آئے گی آمنے سامنے۔ یہ ہے خطرناک کھیل جو کھیلنے کے لیے یہ دبئی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو سب سے بڑی پرابلم بن رہی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیتے تو ہماری زندگیاں کتنی محفوظ ہیں عوام کے ہاتھوں۔ یہ ان کو اب سیاپا پڑا ہوا ہے۔ یہ جو دبئی میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی پاکستانیت آپ کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے کہ آپ کی زندگی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت۔ یہ اپنی جان کے لیے کہ جب ہم یہ پتہ کھیل رہے ہیں فوج اور عوام کے درمیان، تو اگر عوام جس طرح آج بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کس طرح وہاں سے تتر بتر ہونا ہے یا کیا کرنا ہے؟ لیکن اس میں یہ لوگ غدار ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کے کہنے پہ، کسی طاقتور ملک کے کہنے پہ یہ پتہ کھیل رہی ہے، اور پاکستان کو خدا نخواستہ ایسا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں۔ بے شمار دفعہ آپ کو بتایا جس طرح بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور یہ پچھلے دنوں جو مودی کی تقریر تھی اس کے الفاظ یہی تھے کہ یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ بندے جب مر جائیں گے، اگر آپ کسی کو توڑنا چاہیں تو یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ 22 کروڑ عوام نے مر جانا، یہ نہیں ہوتا، ایک قوم کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں سب کچھ چلتا، پاکستان میں کیوں نہیں میٹنگ ہوتی؟ کیونکہ وہاں یہ خفیہ لوگوں سے ملتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے آتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ ہو یا جو بھی نئے بندے ہیں یا پرانے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں اس طرح پہ پیسہ آتا ہے۔ یہ دھرتی ماں کو بیچ رہے ہیں، دھرتی ماں کے لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے خون کے یہ پیسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ پھر پکنک مناتے ہیں فرانس میں،
بیلجیم میں، ہالینڈ میں زمینیں خریدتے ہیں. اور یہ سیاستدان جو ہیں اب انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ فوج اور عوام میں اتنی نفرت پھیلا دو اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور پھر پاکستان کہاں پہنچ جائے گا میرا خیال یہ بتانا آپ کو بنتا تو نہیں. آپ جو سمجھدار ان کو تو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہنچ جائے گا. تو آج بھی میں اپنے جرنیلوں کو بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، بڑے کیا میں کہوں، کون سے الفاظ استعمال کروں، کہ خدا کا واسطہ اپنی قوم سے محبت کرے. آپ کی عیاشیوں میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کو عادت پڑ چکی ہے. اور ساتھ سے آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کہتے چوریوں چل جائے ہیرا پھیریوں نہیں جائے گا. آپ کا دال لگا رہے گا کہیں نہ کہیں. مگر قوم کا سوچے، ان سیاستدانوں کو جن کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، پوری دنیا بتا رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ملک کے دشمن ہے، یہ عوام کے دشمن ہے. یہ پاک فوج کے کس طرح سکے ہو سکتے؟ مجھے بتاؤ، یہ آپ کے کس طرح سکے ہو سکتے؟ واجپئی کو انہوں نے استعمال کیا، بعد میں ان کے بیانات. اب انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا جوید لطیف اور دوسرے تیسرے کہ ماسٹر مائنڈ کو پکڑا جائے. عمران خان کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور فوج کو استعمال کر رہے ہیں. بہت شاطر ہے. اگر یہ سب کو آپ کو کنٹرول کر لیا انہوں نے، جس طرح تمام اداروں کو کنٹرول کر لیا، سپریم کورٹ کو کنٹرول کر لیا، تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ پاکستان توڑنے میں کوئی کسر چھوڑیں گے؟ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے عام بندہ کی کوئی حیثیت نہیں، جس کو مرضی مار دو، جس کو مرضی اٹھا لو. اور یہ اب آپ کو استعمال کر کے جو رہی صحیح بدنامی رہ گئی تھی آپ کے گلے میں ڈال دیں. تو آج بھی جو جرنیل وہ سمجھدار ہیں وہاں پہ، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو مشورہ دے، جناب یہ اس طرح کھیل کھیلا جا رہا ہے، خطرناک، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے پاکستان کے لیے. جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں. اب ان کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے مگر اپنی دھرتی کی ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سو نہیں سکتے، ڈپریشن میں چلے گئے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ان لوگوں کی تکلیف کو؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ انسان ہیں تو ان لوگوں کی تکلیف کو، جو پاکستان میں روزانہ آپ اٹھا کے عورتوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی کے ساتھ یہ سلوک کل کوئی سیاستدان کسی اور سے کرائیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو یہ آج آپ کو میں نے بتایا، اس پہ غور کرے، فکر کرے. یہ نہیں کہ جو صحیح مشورہ دے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دے، جو مشورہ دے اس کی بات پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ جو بھی لوگ آج عید منا رہے ہیں، ہماری طرف سے سب کو دلی عید مبارک ہو. پوری ٹیم آپ کو عید مبارک کا تحفہ پیش کر رہی ہے. ارد گرد بھی نظر رکھے، غربا پہ بھی نظر رکھے، رشتہ داروں پہ بھی نظر رکھے. کچھ دیر پہلے جب کھوسا صاحب اور اعتزاز حسن عمران خان کے حق میں بول رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ اب ان کی شامت آئے گی. پھر کھوسا صاحب کے گھر پر فائرنگ ہوئی. آج ایک پریس کانفرنس کرائی گئی، ایک ویڈیو جاری کرائی گئی سوشل میڈیا پہ. سنتے ہیں یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی، سمناباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں. 16 تاریخ 1:30 بجے ڈی ایچ غازی روڈ دے کول لطیف کھوسے دے گھر جڑی فائرنگ ہوئی ہے، میں کیتی میرے نال کاشف ہوندا سی. بائک تے اسی 2 جنے ہلے سن. زبیر نیازی نے فائرنگ کرن دا مینوں کیا سی. اس تو بعد 10 لاکھ روپے دا انہیں مینوں کیا سی کہ میں 10 لاکھ تینوں دوں گا. انہیں مینوں 1 لاکھ روپے دیتا ہے. یہ اس کی کافی لمبی اس میں تھی بات چیت، لیکن اس کے بعد کھوسا صاحب نے کیا کہا اور لطیف جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں. آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے. اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا، اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اب یہ پتہ نہیں فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ سب سے جو بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو حرام خور یہ کام کروا رہے ہیں ان میں سے جو زیادہ ہے وہ حج کرنے گئے ہوئے، پلان جہاں سے بن رہا ہے وہ تو لاٹھی والی سرکار ہے، سیدھا سیدھا آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اور باقاعدہ یہ اسی طرح کھیل رہی ہے کہ لوگ شاید بے وقوف بن جائیں۔ اب یہ بندہ جو پریس کانفرنس کروائی جس سے یا جس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا اور جس سے ویڈیو بنائی، ان کا پرانا یہ طریقہ واردات ہے۔ جب عمران خان پہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی بڑی جلدی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تھی۔ مجھے بتائیے سب سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کی جائے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن جو کہانی ہے وہ میں تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو میری سمجھ میں آئی ہے۔ یہ جو نام نیازی کا لیا جا رہا ہے، اس نیازی سے تو تعلق جو ہے یا نہیں ہے، یہ عمران خان کے لیے مشکل پیدا کرنا چاہ رہے، عمران خان تک پہنچنا چاہتے، یہی کھوسا صاحب نے اور اعتزاز حسن نے بھی آج کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو پولیس والے آ کے وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پولیس والے کی بھی میں نے پریس کانفرنس سنی ہے، وہ بڑا کہہ رہا کہ ہم نے بڑا تیس مار خاں بن کے وہ بتا رہا تھا کہ بہت بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا۔ اب ایک نئی گیم ڈال دی ہے کہ اعتزاز حسن کی بھی زندگی خطرے میں ہے، تاکہ ماحول جو ہے نا وہ بنا دیا جائے پہلے۔ یہ بھی ایک طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے کہ ذہنی طور پہ پہلے بتا دیں کہ جناب آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے، تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر آئے گی، اللہ رحم کرے کچھ نہ ہو اعتزاز حسن صاحب کو یا کھوسا صاحب کو، مگر یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ جیسے مشہور ہے نا کہ وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی طرح یہ پھیلتے جائیں گے، اسی طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ 10 لاکھ روپیہ جی اس نے کہا تھا، 1 لاکھ روپیہ اس نے پہلے دیا۔ میرا خیال ہے کہ عقل کے اندھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ لے کے آ رہے ہو، مجبور کر رہے ہو، جو میرا خیال ہے جہاں تک آپ جا کے ان کی انکوائری کرے، یہ کوئی اور بھی جرائم میں ملوث ہوں گے، ہو سکتا ہے جیلوں سے اٹھائے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی مدعا ڈالا ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی مدعا ڈالنے کے لیے دھمکی دی ہو، بلیک میل کیا ہو، ان کی بھی کہا ہو کہ تمہاری بہنیں اٹھا لیں گے، تمہاری ماں کو اٹھا لیں گے، بابی کو اٹھا لیں گے، بیوی کو اٹھا لیں گے۔ یہ ان کا ہے طریقہ واردات۔ پھر ان سے کہا گیا ہوگا جس طرح وہ باہر نکل کے پریس کانفرنس نہیں کرتے، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ذرا طریقہ واردات چینج کر دیا، اس سے پھر اب ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کی گئی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ یہ اتنے بڑے وکیل ہیں دونوں، اور اس وقت ان کے لیے یہ سردرد بنے ہوئے، پی ٹی آئی کے ٹولے، پی ڈی ایم کے ٹولے کے لیے یہ اس وقت سردرد بنے ہوئے۔ اور سب سے جو ضروری اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ ان کے لیے سردرد بنتا ہے وہ ان کو ہٹانے کی راستے سے، اغوا کرنے کی، اٹھانے کی، نامعلوم افراد، فلاں افراد، یہ کاروائی ڈالتے ہیں۔ یہ جو 2 بندے ہیں یہ کیس نہیں ان پہ کوئی بنا دیں گے، کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے وکلا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرا طریقہ واردات یہ ڈھونڈیں گے۔ میں لطیف کھوسا صاحب، اعتزاز حسن صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ اپنی حفاظت کریں اور سیکیورٹی بڑھا لیں اپنی۔ اس کے لیے آپ کو چاہے اپنے وکلا سے رابطہ کرنا پڑے، خرچہ مرچہ بھی آئے، جو بھی آئے، اعتماد والے بندے لے کے آئے۔ ہوگا یہ کہ ان میں سے ایک بندے کو اب یہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ فیل ہو گیا ان کا جو بھی آج کا پروگرام تھا۔ کھوسا صاحب نے کہا جی میں مانتا ہی نہیں یہ چیز۔ اب جو بندے خود ساری زندگی وکالت کی ہو اور وہ سارے ہیر پھیر بھی جانتے ہوں، اور پھر ان پارٹیوں سے آئے ہوں جن کا کارنامہ یہ ہے کہ دن کو رات اور رات کو دن کرنا، ان کے ساتھ ذرا پنگا لینا پولیس کا بھی مشکل ہے، ورنہ ابھی تک لے لیتے۔ یہ فوج کے جو جوان ہمارے ہیں، بڑے فوج کے، چھوٹی فوج نہیں، جب ہم فوج کے نا تو ہماری فوج وہی ہے جرنیلوں کی فوج، اور دوسرے تو بےچارے جس طرح عوام بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح ہی ہے نا۔ تو جناب یہ ایسا ڈرامہ ابھی چلنے والا ہے
کہ ان کو جس طرح وہ بول ٹی وی کے تھے، کیا نام تھے ان کے، جن کو اٹھا لیا تھا بعد میں چھوڑ گئے تھے، ابھی تک 1-2 بندے غائب بھی ہے، وہ سمیع ابراہیم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بھی اٹھائیں گے اور جلدی ہی چند دنوں میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی. کیونکہ ایک چیز میں بتاؤں، میں اپنے دماغ سے چلتا ہوں مگر مجھے پتا ہے کہ ان کا دماغ کہاں پہ چل رہا ہے. آپ میرے پچھلے پروگرام نکال لیں، پہلے دن سے لے کے آج تک آپ کو وہاں پہ وہی چیزیں ملیں گی جو ہم بتاتے رہے آپ کو. اب ایک تو یہ مسئلہ آپ کو میں نے بتا دیا، دوسرا یہ ہے 25 کروڑ عوام کو دبئی والے جو وہاں پہ کانفرنس کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، وہ لاشیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو زندہ نہیں ہونے دینا، ان میں جان نہیں آنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ وہاں پہ پلاننگ بن رہی ہے نیازی کو فوج کے ذریعے، تاکہ فوج اور عوام میں نفرت اور تیز ہو جائے، جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں. اور جو عوام ہے ان کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو تھوڑی بہت ہی سوشل میڈیا سے ہوش آ گئی ہے. عمران خان نے کے طرف سے تھا کہ ہمارا پرچم، تو وہ پتہ چلا کہ کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت لائک کر رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیم کا حصہ بنتے جا رہے. اتنی بڑی ٹیم ہے، پتہ کتنے کروڑ، 5-7 کروڑ پہ پہنچ گئی. ایک طرف عمران خان کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی طاقت کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو رہی ہے، پھر یہ نئی چال چلتے ہیں، پھر یہ لومڑی کی چال چلتی ہے، اور چالیں تو ان کی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. پھر تشدد، اور وہی اٹھا لو، کپڑے اتار دو، اینٹیں باندھ دو، آخر میں ان کے پاس یہ ہوتا ہے. ابھی عید گزر جائے 2-3 دن، یہ حرام خور حج سے سارے ہی آ جائے، جو وہ چوروں کا ٹولہ جہاز پہ گیا ہوا، بس ان کی بات ہو رہی ہے اور نہیں. وہاں بیٹھ کے بھی ان کے دماغ چل رہے ہیں کہ کون سی گیم ڈالنی. یہ پلان انہوں نے پہلے بنائے ہوتے ہیں. وہ بتا تو رہے تھے ڈی جی ISPR صاحب کہ کافی دیر سے یہ پلان چل رہا تھا. وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ ہم یہ کافی دیر سے سیٹنگ ویٹنگ کر رہے تھے. تو یہ خسرا صاحب، اعتزاز حسن صاحب، اور بھی جو بھی بڑے بڑے وکیل ہیں، آج کل تحریک تو چل رہی ہے لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جن کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی کو اٹھا لے تو پھر سڑکوں پہ آ جائے. ایک ایک نے جو مرنا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے کہ کیلے کو کر دو. یہ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہوں گے، توڑ بھی رہے ہوں گے وکلا کو، سب کچھ کر رہے ہوں گے، اور وہ کام کر رہے ہوں گے جس کے لیے ان کو اس ہرے بھرے کمال میں اتارا گیا ہے، جہاں پہ وہ جس کا نام لینا کہے تو 40 دن زبان جو پاک نہیں رہتی ناپاک ہو جاتی ہے، وہ والا کام ان کو دیا گیا. آپ نے دیکھا 12-14 مہینے میں انہوں نے ہرا بھرا پاکستان اجاڑ کے رکھ دیا. بریانی ہر طرف، بھوک، افلاس، آٹے کی لائنوں میں مر رہے لوگ، کوئی کہیں مر رہا، یہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کمال کی مثال دی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور شام کو لاتے حاضرہ میں اور بھی آپ کو بتائیں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ کی آواز میں آج عمران خان کی آواز شامل کریں گے. ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان بھی میدان میں ڈٹ گئے اور سوالات کی بچھاڑ کر دی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ISPR سے سوالات کیے گئے ان کے پاس جواب نہیں تھا. دیکھتے ہیں عمران خان کے سوالات کے جوابات ہیں ان کے پاس، سنتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ ISPR کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے خلاف پوری سازش ہوئی پارٹی کو ختم کرنے کی تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے. یہ 170 کیسز اس لیے کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرو یا جیل میں ڈالو. اور یہ ملٹری کورٹس بھی میری نظر میں اس لیے ہیں کیونکہ سول کورٹس کے اندر یہ جو سارے کیسز ہیں یہ کبھی چل سکتے ہی نہیں کیونکہ بوگس کیسز ہیں. تو اس لیے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس میں عمران خان کو سزا دی جائے تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے. تو میں آج اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ISPR نے تو فیصلہ کر کے ہمیں دے دیا
اور جو بھی بیان آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم ہی بغاوت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان. آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جج، جوری اور ایکسیکیوشن تو آپ بن ہی نہیں سکتے. وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے. بیچ میں تو کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے. مجھے موقع دیا جائے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. میرے پاس تو اب آہستہ آہستہ ثبوت آیا نا کہ یہ پورا پلان کر کے 9 مئی کو انتشار کیا گیا ہے. یہ جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پلان ہوا تھا پہلے سے. یہ جو پکڑے تھے 10,000 لوگ، یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. یعنی جو کاٹا ڈالا ہوا تھا، جو بار بار مجھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی، جو میرے ابھی بھی لوگوں کو ملتی ہے، تو ہمارے جو سارے لوگوں کو ملتی ہے ان کو یہ کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال گیا ہے، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں. تو میرا اب سوال یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے. نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس وقت عمران خان نے زبردست پوائنٹ اٹھایا. اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی. دیکھیں، میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، نہ میں نے آج تک کبھی ووٹ ڈالا پاکستان میں، اور نہ میرا خیال میں نے کبھی ڈالنا ہے. مگر میں آپ کو ایک انصاف کی بات بتا رہا ہوں. عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی گئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح عمران خان نے بتایا اتنے پرچے درج کیے گئے، پارٹی کے اوپر پرچے درج کیے گئے. اس کے بعد 25 مئی کو کیا ہوا؟ خواتین کو ننگا کیا گیا. خواتین کے ساتھ وہ کام بھی ہوئے. ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ ویڈیو بھی آ جائیں گی سامنے، جو انہوں نے بنا کے جن خواتین کو وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جا رہی یا کچھ بڑی طاقتوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پہلے ویڈیو بنائی ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا کہ اگر آپ نے یہ وہاں پہ جو آپ کو لوگ ملنے آ رہے ہیں ان کو بتا دیا تو یہ ویڈیو ہم وائرل کرا دیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی جو بھی ہے بچے دیکھیں گے، فلان دیکھے گا، یہ دیکھیں گے. بلیک میل یہ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو کہ آپ سب کے سامنے ہے، لوگوں کی آنکھوں میں نارمل. تو میرا خیال یہ سمجھتی ہیں کہ میں کیا کہوں، کون سے الفاظ استعمال کروں، حالانکہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن سب کچھ دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. فوج کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو بھی پسند کرتے ہیں، وہ عمران خان کو بھی معلومات دیتے ہیں. وہاں سے ہی پتہ چلا ہے سب کچھ کہ ملٹری کورٹ عمران خان کے لیے بن رہا ہے. اور جو صبح کا پروگرام آپ کو دیکھے میرا آج پاکستان کے ساتھ، اس میں میں نے کافی یہ چیزیں آپ کو بتا دی. عمران خان کو یہ کسی طرح قابو کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو بادشاہت ہے وہ قائم رہے، اور عدالت بھی اپنی، وکیل بھی ان کا، جج بھی ان کا، سزا بھی انہوں نے دینی. 2 فریق ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا عمران خان. اور وہاں پہ اب ایک اور سوال آتا ہے، عمران خان صاحب یہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ جو یہ اوپر سے کہتے ہیں وہ فیصلے. بے نظیر قتل ہوئی، کتنا پیسہ انہوں نے غیر ملکیوں کو دیا. انگلینڈ سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسپیشل فورس گئی اور انہوں نے انکوائری کی، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملے، یہ نہیں کہ جن لوگوں نے کروایا وہ بھی بچ جائے، جن لوگوں نے کیا وہ بھی بچ جائے، اور جس نے کیا ہی نہیں مدعا اس پہ ڈال دے. یہ نارمل چیز ہے ہمارے ملک میں. عمران خان پہ قتل کا وہ جو حملہ ہوا قتل کرنے کا، وہ آپ نے غائب کر دیا. کون سی بات بتاؤں، اتنی چیزیں ہیں، اب میں بتاتا جاؤں گا، آپ سب کو پتہ ہے انصاف کہاں پہ ہے. نہ سپریم کورٹ میں ہے، نہ ہائی کورٹ میں ہے، نہ کسی چھوٹی عدالت میں، نہ کسی بڑی عدالت میں. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے وکیل کہہ رہے، آپ کے جج کہہ رہے، آپ کے لوگ کہہ رہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں. پوچھے کس طرح، کوئی بانچ بنا لے. گورنمنٹ کہتی ہم اس کو مانتے ہی نہیں. آپ 8 کا بنا لے، 10 کا بنا لے، 17 کا بنا لے.
جو موجودہ گورنمنٹ ہے، چوروں کا ٹولہ جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں مانتا. وہ کہتے جی ہم ان سب کو مانتے ہی نہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک کر سکے. یار ان کی بات مان لو، ٹھیک کہہ رہے، یہ نہیں فیصلہ کر سکتے. جو نہیں وہ بول رہے، ٹھیک کہہ رہے، پہلی دفعہ سچ بول رہے. آپ جناب اس کا پوری انویسٹیگیشن کرائیں. انگلینڈ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سے جس نے فورس نے بے نظیر کی انکوائری کی تھی اس کو دے دے. یار جتنا ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک جناح ہاؤس کا وہ جو تقدس پامال ہوا ہے، ہماری تو میرا خیال ہے کہ قیامت تک نسلیں جو ہیں وہ نہیں بولیں گی اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے. بہت تکلیف دی ہے، لوگ سو نہیں رہے اس سانحہ کی وجہ سے. قافلوں کے قافلے لا کے وہاں دکھایا جا رہا ہے، کوئی کشمیر سے آ کے دیکھ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے. پھر وہاں پہ پیسے دے کے بیانات دیے جا رہے کہ یہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنا بڑا سانحہ نہیں گزرا. ہمارے بچے وہاں شہید ہو گئے، وہ جو آپ کے علم میں ہے 200 کے 250 جب ہوئے تھے، وہ بھی اتنا بڑا سانحہ نہیں تھا. یہ بہت بڑا سانحہ ہماری نظر میں بھی. اور دیکھیں اتنے بڑے سانحہ کے لیے آپ کے لوگ جو ہے اعتماد بھی نہیں کر رہے ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ، ججوں پہ. عمران خان آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا. وہ اس لیے نہیں کر رہا جس طرح اس نے کہا کہ آپ یہ انگلینڈ کی پولیس کو دیں کیس. کوئی بات نہیں، ہمارے تو پہلے بھی پیسے ڈوبے ہوئے ہیں ملک میں، ہمارے کون سے عوام پہ پیسے لگنے، تو یہ تھوڑا سا خرچہ کر کے ان کو کہتے کہ انکوائری کرے. اور پھر اگر یہ کہ جی عمران خان کا قصور ہے تو اس کو سزا دے. اگر یہ کہیں کہ یہ ان کا قصور ہے، آپ سمجھ چکے، تو پھر ان کو سزا کون دے گا؟ یہ بھی ایک مصیبت ہے. یہاں پہلے حلفیہ بیان لیں، اٹھائیں کہ جو بھی یہ پولیس آ کے کہے گی یو کے سے، کہ چلے کسی اور ملک کی لے لے جہاں ترقی یافتہ پولیس ہے، جہاں آپ کی پسند کی ہو، تو وہ آ کے کرے انکوائری، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ جو آپ خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں عوام نے، وہ والی بات نہیں ہے. اب بھٹو دور نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ اگر باجوہ فرانس میں جا کے گالیاں کھا کے آ سکتا ہے، پھر آپ اس کا اندازہ خود لگا لیں کہ لوگ کتنے تپے ہوئے ہیں. لوگوں کی تسلی کے لیے آپ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. فوج کو اتنی تکلیف ہے ہماری کو، ان کی ایک مہینے کی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے چلو وہ جو بھی انگلینڈ کی پولیس آئے ان کو دے دو، کیونکہ سب سے زیادہ تو ان کا ہوا نا مسئلہ. سب سے زیادہ تو تکلیف میں یہ لوگ، یہ جو دوسرے آپ لے کے آ رہے ہیں ان سے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے لے لیں. جو بھی بیان آپ دوا رہے ہیں، دے رہے ہیں. آپ نے وہ لوٹے بھی تو خرید لیے تھے نا وہاں پہ سندھ ہاؤس میں، ہر جگہ پہ پیسے لگاتے ہیں. یہ ایک مشورہ میں نے آپ کو دیا، اور جو بھی لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھے اسے فارورڈ کیا کریں. بڑی ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں بڑے وہ زبردست ہوتے ہیں، اور کوشش کیا کرے آگے سے آگے لوگوں تک یہ مشورہ پہنچے. اگر تو میں بات غلط کر رہا ہوں آپ بتا دیں، ہمارا سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتا ہے. چلیں عوام سے میں پوچھتا ہوں، لکھے کامنٹس میں، ہمارا کوئی ادارہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ ہمارا پاکستان میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے انصاف کے مطابق؟ نہیں ملے گا. ہماری پارلیمنٹ ہی نہیں مانتی. تو جو پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے نا ہمیں، تو انگلینڈ سے رابطہ قائم کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.